नाज़रीन, यमन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि एक और जहाज को निशाना बना दिया गया है। इस वक्त रेड सी पूरी तरह से मैदान जंग बना हुआ है और यमन ने बड़ी तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटों में दर्जनों जहाजों को निशाना बनाया गया है। रेड सी में अमेरिकी, बरतानवी, फ्रेंच और इसराइली नेवी मौजूद है, लेकिन कोई भी यमनी एक्शन में इंटरवीन नहीं करना चाह रहा और यमन की पुष्ट पर ईरान पूरी तरह से खड़ा हुआ है। एक एक जहाज को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी तबाही जो है वो यमन ने रेड सी में मचा रखी है। इसराइली पोर्ट्स, उनकी बंदरगाहें वीरान हो गई हैं। रोजाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा है। उनके जहाज जो है वो रास्ता बदलने पर मजबूर हो गए हैं। दुनिया भर की कंपनीज ने अपने शिपिंग मिशन जो है वो इसराइल के लिए कैंसिल कर दिए हैं और यमन के ये हमले तेज तर होते जा रहे हैं। अभी नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन बहुत ही गैर मामूली हमला यमन की जानिब से किया गया है और कई किलोमीटर अंदर जाकर उन्होंने पहले जहाज को चेज किया। एक अब बड़ी लड़ाई अंदर छिड़ी रही। जहाज के अंदर फोर्सेस मौजूद थी जिन्होंने यमनी बोट्स को निशाना बनाया, उन पर फायरिंग की, लेकिन फिर यमन ने किस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन जहाज पर चला दिए और अमेरिका खामोश तमाशाई बना रहा। बरतानवी नेवी को पता था लेकिन उसने इंटरव्यू नहीं किया। ये अहम तरीन तफसीलात ताज़ा तरीन हमले की आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा टनल्स के हवाले से गजा में अहम तरीन एक चीज सामने आई है कि कैदियों को रिहाई के लिए इसराइल ने नया क्या मंसूबा बनाया है और उस पर मज़ामती तहरीक ने किस तरह से उनको नाकाम बनाया, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यमन के हमले बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। इस वक्त जो रेड सी में हो रहा है वो बहुत ही गैर मामूली है। रेड सी में कोई फाइट नहीं हो रही बल्कि एक पूरी जंग छिड़ी हुई है। पूरे रेड सी में यमनी बोट्स, उनके जहाज पूरी तरह से फैले हुए हैं जो एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक जहाज को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। जो उनकी बात नहीं मानता उस पर मिसाइल दाग दिए जाते हैं, कईयों को कब्जे में ले लिया जाता है और दर्जनों जहाजों को रोजाना उनका रास्ता मोड़ा जा रहा है। बहुत गैर मामूली और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इस वक्त रेड सी में है और इन्हीं हमलों की वजह से गजा जंग अब कोई एक छोटे से इलाके की जंग नहीं रही बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की जंग बन चुकी है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अभी ताजा तरीन बाइडन ने क्या धमकी लगाई और उस धमकी का जवाब यमन ने क्या दिया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी ताजा तरीन आज 15 बरोज जुमा जो हमला किया गया है उसकी तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं और बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई गई है ब्रिटिश नेवी की जानिब से। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को कंफर्म किया क्योंकि देखे ना कि समंदर में कोई मीडिया तो है नहीं कि मतलब वो एक वाकया हुआ है और मीडिया वहां पर पहुंच जाए, वो ऐसा तो है नहीं। वहां पर यह रिपोर्ट्स अमेरिकी नेवी बताती है या बरतानवी बताती है या फिर यमन जो खुद उस चीज को रिपोर्ट करता है कि हमने ये अटैक्स किए हैं। तो ब्रिटिश नेवी ने कंफर्म्ड रिपोर्ट्स दी हैं जिसको राइटर्स और सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। नाज़रीन, हुआ क्या है कि एक जो बहुत बड़ी कंपनी है मायर्स्क, इसका शिप जा रहा था और उस पर लाइबेरिया का फ्लैग लगा हुआ था। अब ये लाइबेरिया का फ्लैग क्यों था वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो उसको जनाब यमनी बोट्स ने रोका और यमनी बोट्स ने उनको ऑर्डर किया कि आप यहां से मुड़ जाएं क्योंकि वो जहाज जो है वो बेसिकली इलाट जो इसराइल की बंदरगाह है उसकी तरफ जा रहा था। तो उसको वार्निंग दी गई क्योंकि यही उसूल होता है, अगर आप जंग भी उसूलों के मुताबिक चलें और इस्लाम का भी यही उसूल है कि पहले आपने वार्न करना है, उसको मौका देना है। तो उसको वार्न किया गया लेकिन उसने बात नहीं मानी और वो उसी तरह चलता रहा बल्कि उसने स्पीड जो है वो तेज कर दी। तो यमनी बोट्स ने उसके पीछे गई, उसको चेज किया एंड देन क्या हुआ कि 60 किलोमीटर तक ये चेज उन्होंने किया। यानी पहले उन्होंने ऑर्डर किया, उसने ऑर्डर नहीं माना और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो आगे इलाट की तरफ रवाना हो गया। तो 60 किलोमीटर तक यमनी बोट्स उसके पीछे थी और जहाज आगे आगे था। तो 60 किलोमीटर के बाद हुदैदा की जो बंदरगाह है यमन की, वहां से इसको निशाना बनाया गया और अननाउन प्रोजेक्टाइल से इसको निशाना बनाया गया। यानी अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि क्या वो कोई सुसाइड ड्रोन्स था या मिसाइल था, किस चीज से उस जहाज को तबाह कर दिया गया। लेकिन ये कंफर्म है कि उस जहाज को निशाना बनाया गया है और वो आग पकड़ गया, पूरी तरह से तबाह हो गया और अब बिल्कुल डूब रहा है। तबाह होने के बाद अब बिल्कुल पानियों में डूब रहा है और ये एक कमर्शियल शिप था जिसमें बहुत ही कीमती सामान था। अब ये जो झंडे या नजरीन लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि पता ना चल सके कि ये इसराइल का जहाज है। यानी ये अपने मुल्क का झंडा उतार के दूसरे मुल्कों का झंडा लगा लेते हैं ताकि इनको गुमराह किया जा सके, लेकिन यमन वाले जो हैं वो गुमराह नहीं होते। तो इस तरह ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो कल हमला किया गया था, यानी कल इतने एक जहाज को तबाह किया गया, एक को कब्जे में लिया गया, बहुत सारों को रास्ता मोड़ दिया गया। तो कल जिसको तबाह किया गया है उसकी बहुत अहम तफसीलात आज सामने आ गई हैं। अमेरिका ने बड़ी दिलचस्प कहानी उसकी शेयर की है कि दरअसल हुआ क्या था और आप यमन की बहादुरी देखिए कि वो किस तरह से एक एक जहाज को पकड़ रहे हैं और उनको तबाह कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। ये अब देखेंगे कल नाज़रीन क्या हुआ कि जिस जहाज को इन्होंने तबाह किया है उसको इन्होंने मामूल के मुताबिक रोका, वार्न किया कि यहां से रास्ता मोड़ो, लेकिन उसने रास्ता नहीं मोड़ा और उसने स्पीड बढ़ा दी और उस जहाज में प्राइवेट फोर्सेस मौजूद थी।
وہ پورا اپنا بندوبست کر کے آئے تھے کہ اگر یمن نے ہمیں روکا تو ان کو ہم جواب دیں گے اور ہم نے یہیں سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر آلریڈی پرائیویٹ فورسز موجود تھی اس شپ کی سیکیورٹی کے لیے, اور انہوں نے جناب سپیڈ بڑھا دی. دین یمنی بوٹس جو ہیں انہوں نے اس کو چیز ڈاؤن کیا, اور یہ آلموسٹ 100 کلومیٹر تک وہ ان کے پیچھے بھاگے, انہوں نے چیز ڈاؤن کیا ہے. اینڈ دین انہوں نے جا کر اس پر فائر کھولا ہے, انہوں نے آگے سے فائر کیا, تو کافی دیر یہ لڑائی چلتی رہی ہے. دین یمن نے اس پر بلسٹک میزائل, یہ اکارڈنگ ٹو یو ایس کمانڈ سینٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یمن نے اس پر بلسٹک میزائل تباہ کیے اور پورا کا پورا جہاز انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. وہاں پر جتنی اندر فورسز موجود تھیں وہ ہلاک ہو گئی. اور اب یہ دیکھیے اس میں کتنی دلچسپ بات ہے کہ اتنی دیر تک یہ لڑائی اندر چلتی رہی ہے, اتنی دیر تک ایکسچینج آف فائر ہوتا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود نہ امریکی نیوی ان کو پہنچی, نہ ہی برطانوی پہنچی, نہ ہی فرینچ نیوی پہنچی. حالانکہ اس سارے درمیان میں وہ جہاز بار بار امریکہ اور ان سب کو کانٹیکٹ کرتا رہا ہے, اور یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اس کی جو کال تھی وہ امریکی نیوی تک پہنچی, لیکن امریکی نیوی نے انٹروین نہیں کیا, اور بعد میں بیان کیا جاری کیا کہ ہم تو اس معاملے میں کسی طرح انوالو نہیں ہیں. اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. اتنی دیر ایکسچینج آف فائر ہوتی رہی, انہوں نے ریسکیو کال کی, لیکن امریکہ نے اس کو بالکل اگنور کر دیا. اور اب یہاں پر اب دیکھیں نا کہ مکمل نگرانی وہ ڈرونز کے ذریعے, ان کے ایئر کرافٹ جہاں پر موجود ہیں, ان کے سب میرین جہاں پر موجود ہے, تمام مطلب انہوں نے وسائل یہاں پر لگا رکھے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور میں آپ کو نقشہ بھی دکھانا چاہتا ہوں, بڑا دلچسپ نقشہ سامنے آیا ہے. یہ اب دیکھیں کہ باب المندب سے اوپر یہ جو ایرو جا رہا ہے, اب یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے موقع اختلاف, اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کو روکا گیا اس جہاز کو. اینڈ دین اس نے سپیڈ بڑھائی اور اس کو یمن نے چیز ڈاؤن کیا, اور جہاں سے موقع وصول ہے یہاں سے اس جہاز کو پکڑا. یہ وہ ہے جس کو قبضے میں لیا گیا ہے. تو یہ آلموسٹ 60-70 کلومیٹر بنتے ہیں. یہاں پر جا کر انہوں نے مطلب اس کو چیز ڈاؤن کرتے ہوئے اس کو قبضے میں لیا ہے. تو جہاز کو قبضے میں لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, لیکن یمن کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب یمن کے اسپوکس پرسن کا بیان دیکھیے کہ ان لاسٹ 48 hours several ships route has been changed, one seized and other destroyed. یعنی یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے کہ صرف 48 گھنٹوں میں انہوں نے several ships کو, dozens of ships کو ان کا روٹ چینج کر دیا, تباہ کر دیا اور قبضے میں لے لیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. اور آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ اس سارے روٹ پہ, یہ ریڈ سی کا ساتھ عربین سی, اس یہاں پر 39 کنٹریز کی نیوی کا اتحاد موجود ہے, جس کو میری ٹائم سیکیورٹی فورس بولا جاتا ہے. یہ 39 کنٹریز کی فورس ہے کہ کسی بھی جہاز کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب سوڈان میں ایک جنگ چلتی رہی تو سوڈان سے بھی جو ہے وہ جو لٹیرے تھے وہ حملے کرتے رہے, قزاق یہاں پر آئے. تو مطلب اس ساری سیکیورٹی کو انہوں نے کرنے کے لیے, سموتھلی چلانے کے لیے 39 کنٹریز کی انہوں نے سیکیورٹی بنائی تھی, ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی بھی انٹروین کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ گلوبل ٹریڈ روٹ ہے, اس میں اگر کوئی انٹروین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ 39 کنٹریز ان کو جواب دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ملکوں کا اتحاد, اور اس میں بھی اگر آپ شارٹ ڈاؤن کر لیں کہ خالی اگر ویسٹرن کنٹریز نکالیں, امریکہ, اسرائیل, برطانیہ, فرانس وغیرہ, ان کا بھی 15 سے 20 ملکوں کا اتحاد بنتا ہے جن کی نیوی کی فورسز یہاں پر موجود ہیں, لیکن وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہیں. اور ابھی تازہ ترین خبر ناظرین یہ آئی, آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ یمن کس بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کہ ابھی تازہ ترین دھمکی دی گئی ہے بائیڈن کی جانب سے, وارن کیا گیا یمن کو کہ وہ حملوں سے باز رہیں. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں, اسرائیل کے دورے پر. انہوں نے MBS محمد بن سلمان سے ملاقات کی, باقی عرب حکمرانوں سے ملاقات کی, اور یمن کو پیغام بھجوایا بائیڈن کا کہ ہم وارن کر رہے ہیں کہ آئندہ کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کل رات کی وارننگ انہوں نے دی تھی, اور آج صبح ہی انہوں نے جو ہے اس جہاز کو نشانہ بنا دیا. یعنی اس کی دھمکی کا, بائیڈن کی دھمکی کا جواب انہوں نے ایک جہاز کو تباہ کر کے دیا ہے. تو یمن کا پوری طرح سے ڈٹا ہوا ہے, اور یمن کے پیچھے ایران پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے. ایران کی جانب سے کل اہم ترین بیان سامنے آیا تھا ڈیفنس منسٹر کی جانب سے کہ ہماری مرضی کے بغیر ایک کشتی بھی ریڈ سی میں نہیں آ سکتی, ایک کشتی بھی. اور اگر امریکہ یہاں پر آنے کی کوشش کرتا ہے, انٹروین کرتا ہے, تو اس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا, اس کو بہت پرابلم فیس کرنا پڑیں گے. اور یہ بیان انہوں نے کھل کر اس لیے دیا تھا کہ پوری دنیا کا پریشر یمن پر بڑھ رہا تھا. ویسے تو یمن ڈٹا ہوا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے کھل کر خود تمام چیزیں جو ہے وہ فیس کی کہ ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہاں کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے, اور جو ہم سے کنٹرول چھیننے کی کوشش کرتا ہے اس علاقے میں آتا ہے جہاں پر ہمارا کنٹرول ہو, تو پھر اس کو بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے. یہ اس کے الفاظ تھے ان کے ڈیفنس منسٹر کے کہ ہماری مرضی کے بغیر ایک کشتی بھی یہاں پر نہیں آ سکتی. تو اس کے بعد اسرائیل کو بہت مرچیں لگیں, اور اسرائیلی میڈیا آپ دیکھیے کہ کس طرح سے چیخ رہا ہے ایران کی اس ساری حمایت کے بعد. کیونکہ ناظرین جو OIC میں ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ ہمیں اسرائیل پر پابندیاں لگانی چاہیے,
چاہیے, ان کی تیل کی سپلائی بند کرنی چاہیے, جس کو سعودی عرب وغیرہ سب نے ریجیکٹ کر دیا. تو پھر ایران نے پلان بنایا کہ ہم خود کچھ نہ کچھ کریں گے, ہم اکیلے اتنا بڑا عمل کریں گے کہ اس کا امپیکٹ 57 ملکوں کے برابر ہوگا, اور انہوں نے پھر یہ کام کر دکھایا جو کہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. ناظرین, اسرائیل کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ ان کے لیے یہ روٹ بند کر دیا جائے گا اور ان کو اتنا نقصان ہوگا. آگے چل کر میں پورٹس کی صورتحال بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ایران کے حوالے سے کیا چیخیں اسرائیلی میڈیا کی نکل رہی ہیں. The shadow war at Iran in Red Sea is costing our economy dearly, and it is quite clear that we and the Americans have lost a symmetric war, which is why Yemen and Houthis Red Sea take control. کیٹاگوریکلی اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اور امریکہ یہ ایسیمیٹرک وار جو ہے وہ ہار چکے ہیں پوری طرح سے. جو ایران کا سایہ ہے, جو وہ پشت پناہی پر کھڑا ہوا ہے, یمن پوری طرح سے ریڈ سی کو کنٹرول کر رہا ہے اور ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اب ناظرین, یہ جو جہاز راستہ موڑ کر جا رہے ہیں نا, جو افریقہ سے ہو کر گھوم کر پھر اوپر ان کی حائفہ اور باقی بندرگاہوں تک جاتے ہیں, یہ 1 مہینہ لگتا ہے, 1 مہینہ, اور بلینز آف ڈالرز کا صرف کرایہ بڑھ گیا ہے. بلینز آف ڈالرز کا کرایہ صرف اس روٹ کو چینج کرنے کی مد میں ان کا بڑھ گیا ہے. یہ اس کو مزید قائم نہیں رکھ سکتے, یہ ان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دے گا, ان کو پیرالائز کر کے رکھ دے گا. یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے, جیسے اکانومسٹ کا بیان آیا, انہوں نے کہا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے اس کے پاس اسرائیل کے خلاف سوائے پیچھے ہٹنے کے, اپنے اٹیک ختم کرنے کے. یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے, کیونکہ صورتحال جو اسرائیل کی ہے وہ ورس سے ورس تک ہوتی جا رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا خود چیخیں مار رہا ہے. اب دیکھیے کہ ان کی بندرگاہوں کا کیا حال ہو گیا ہے. وہ بندرگاہیں جو اربوں ڈالر کی منافع بخش کاروبار لے کر آ رہی تھی, اربوں ڈالر کی ٹریڈ کر رہی تھی, کیونکہ ان کی لوکیشن بہت زبردست ہے, کیونکہ ساری دنیا کی ٹریڈ یہاں سے ہو رہی ہے. دین اسرائیل کی ملٹی نیشنل کمپنیز, دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں اور پوری دنیا میں وہ ٹریڈ کرتی ہیں. مثال کے طور پر شروع میں جن جہازوں کو نشانہ بنایا گیا, جن اسرائیلی جہازوں کو, وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز تھیں جو 200 بندرگاہوں تک سامان پہنچاتی ہیں. یعنی سب سے بڑی جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ اسرائیل کی ہیں, تو پوری دنیا سے وہ ٹریڈ کرتی ہیں. تو اس طرح اسرائیل کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. اب بیان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بڑی اہم چیز. یہ وہاں کا میڈیا ایلارٹ کا اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے, an almost complete halt to the arrival of commercial ships to the Israeli port of Eilat as a result of Yemeni attacks. یعنی بالکل اجڑ کے رہ گئی ہے, کوئی ارائیول نہیں ہے, ویران ہو گئی ہے پوری طرح سے, جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں, بالکل بیابان اور ویران ہے ایلات کی بندرگاہ, جو سب سے اہم ترین ایک بندرگاہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اٹیک آن شپس ان ریڈ سی کمپلیٹلی اسٹاپڈ دا ارائیول آف کمرشل شپس ٹو دا پورٹ آف ایلات. تو اسرائیلی میڈیا خود یہ بتا رہا ہے کہ ان کی بندرگاہوں کا اس وقت حشر کیا ہو چکا ہے. دنیا کی تمام کمپنیز انہوں نے اپنے مشن جو ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں, ان کا کوئی شپ اسرائیل کی طرف نہیں جا رہا. یعنی ناظرین, اسرائیل پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے, پوری دنیا کی اکانومی کو, اور آج کوئی چیز بچی نہیں ہے اور ان کی بندرگاہیں ویران ہو گئی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو یمن کا یہ جو ایکشن ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ وہاں پر یمنی عوام بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور اپنی فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ایکشن کرو. یعنی جتنا یمن کر رہا ہے اسرائیل کو گھٹنوں پر لے آیا ہے, اور وہاں کی عوام نکل کر کہہ رہی ہے کہ اس سے بھی زیادہ کرو. میں آپ کے سامنے بیان رکھ رہا ہوں. We affirm our standing by Palestinian people and their heroic mujahideen and we will not rest our minds as the enemy's crimes against them continue. پھر ایک اور بیان دیکھیے, international system has proven the need for a new international system because current system doesn't take into account the condemnation of aggressor party. اب یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو سسٹم ہے, جو نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں, اس پر بھی یمن کا یہ اہم ترین بیان ہے کہ اب وہ جو پہلے کا عالمی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے, کیونکہ اگر وہ غزہ کے لوگوں کو نہیں بچا سکا تو اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ انسانیت کو نہیں بچا پا رہا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر اسرائیل کے لیے اس نظام میں استثناء ہے کہ وہ جو مرضی کرے تو پھر ہم نیا نظام لے کر آئیں گے. تو اس جنگ کے ناظرین سٹیکس بہت آئی ہیں. یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے, یہ بہت بڑی جنگ ہے. یہ دنیا کے اقتدار کی جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. اب یہ تو ساری یمن کی تفصیلی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, کیونکہ ریڈ سی صرف جھڑپیں نہیں ہو رہی بلکہ ایک پرائمری وار زون ہے, وہاں پر باقاعدہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. یعنی یہ بحری جہازوں کو نشانہ بنانا نظر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ بہت غیر معمولی حملے ہیں جو یمن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور صبح شام کیے جا رہے ہیں, صبح شام. ٹھیک ہے, وہاں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں باب المندب پر, جو یمن کی اجازت کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی جن کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی یمن کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. اب میں آپ کو غزہ کی جنگ میں لیے چلتا ہوں, اور وہاں پر جو بڑی خبر ہے وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹنلز کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی. آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے اسرائیل کا سب سے بڑا خوف یہ ٹنلز ہیں, اور اس جنگ میں جو پانسا پلٹ ثابت ہوئی ہیں وہ یہ ٹنل ثابت ہوئی ہیں. اور ابھی تک جو اسرائیل کو بھاری شکست ہو رہی ہے اس میں ان ٹنلز کا بہت بڑا کردار ہے. تو ابھی کچھ نیا منصوبہ اسرائیل کی جانب سے بنایا گیا ہے, اور وہ کس طرح سے فیل ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین, اسرائیلی ملٹری کا بیان دیکھیے, حماس فائٹرز آر ہائیڈنگ انڈر گراؤنڈ اینڈ وی ول یوز ایکسپلوسو devices and they will not be
safe. یہ دراصل موساد اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے وہ دورے پر آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ اب ہم نے واپس کیسے لے کر آنا ہے پریزنرز کو، کیونکہ ناظرین پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ہے جو ان کے بلاک کی ہے انہوں نے پورا زور لگایا کہ وہ پریزنرز کا کوئی سراغ لگا سکے. حالانکہ یہ 41 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے تو وہ پریزنرز ہیں کہاں، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. تو اب انہوں نے کہا کہ اب کیا طریقہ اپنایا جائے، تو اس میں نیگوسیشنز کی بھی دوبارہ بات چل پڑی ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم آپریشن کے ذریعے ہی ان کو واپس لے کر آئیں گے. اور پہلے انہوں نے کہا جی روبوٹ، پھر کتے چھوڑ دیے، پھر پانی کا بھی منصوبہ آ گیا، پھر جنگلی سور چھوڑنے کا منصوبہ بھی آ گیا. اب نیا منصوبہ یہ ہے کہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز استعمال کی جائیں گی. مطلب حد ہے یار ان کی بے وقوفی، ان ایڈیٹس کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. پھر ان کا ایک اور بیان دیکھیے، وی ول ڈو ایوری تھنگ وی کین ٹو اسپیئر کڈنیپڈ پیپل فرام اینی ڈینجر ڈیورنگ آر آپریشن اگینسٹ ٹنلز. اب وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں ٹنلز میں وہ تو آپ پہلے دن سے کر رہے ہیں، یہ کون سی نئی بات تم بتا رہے ہو. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں یہ جو اب ہم نیا آپریشن ٹنلز کے خلاف کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگائیں گے تو اس میں ہمارے چونکہ قیدی بھی تو اندر ہی ہیں، لیکن ہم ایسا آپریشن کریں گے کہ صرف مزاحمتی تحریک کے فائٹرز مارے جائیں گے لیکن ہمارے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حالانکہ جو رہا ہو کر آئے ہیں وہ لان تان کر رہے ہیں اپنی اس آرمی پر اور نتن یاہو پر کہ تمہارے بمبوں سے ہم زیادہ مرنے والے تھے اور تمہارے بمبوں کا ہمیں زیادہ خوف تھا، ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. تو ان کے لان تان ان کی اپنی عوام بھی کر رہی ہے اور دنیا بھر سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ ان کا نیا منصوبہ ہے. تو اس پر مزاحمتی تحریک کا کیا جواب آیا وہ ذرا دیکھیے. The tunnels were built by experienced engineers and are prepared to confront potential dangers. وہ کہہ رہے ہیں جو انجینئر جنہوں نے یہ بنائی ہیں وہ بہت ہی باکمال انجینئر تھے اور یہ ہماری جو سرنگیں ہیں یہ ہر طرح کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اسرائیلی میڈیا کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، یعنی اسرائیلی آرمی نے بیان دیا ہے اور اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، حماس ٹنلز آر امیون فرام فلڈنگ اٹیمپٹ. یعنی کہ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، امیون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہت آری ہے اور وہ اس سے مطلب اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تو وہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ مزاحمتی تحریک کی جو ٹنلز ہیں وہ امیون ہیں. اب چاہے آپ اس میں فلڈ کر دیں، ان میں پانی ڈال دیں، ان میں جنگلی سور چھوڑ دیں، چاہے روبوٹس چھوڑ دیں، چاہے خود چلے جائیں، تو آپ ان ٹنلز کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ ناظرین پوری صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے یمن سے لے کر حزب اللہ کے بارڈر تک اور آپ کا سیریا اور غزہ اور ویسٹ بینک ہر جگہ پر یہ جنگ پھیل چکی ہے. عراق شام میں یو ایس بیسز پر حملے ہو رہے ہیں. ایران اب کھل کر سامنے آ چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم یہاں کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں. ادھر سے بائیڈن دھمکی دیتا ہے تو وہ ایک اور جہاز کو نشانہ بنا دیتے ہیں. اب بائیڈن جو پہلے ہی اسرائیل سے پلو جھاڑنا چاہ رہا ہے کیونکہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر میری کرسی جا رہی ہے، اسرائیل جنگ ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی کیونکہ اسرائیل ہار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم فاتح ہو کر اس جنگ سے اب واپس لوٹیں. وہ تو ان کا خواب ہی رہے گا لیکن ان کی کیلکولیشن یہ ہے، ظاہری بات ہے اب یہ ان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اگر وہ اسی طرح سے واپس مڑ جاتے ہیں تو سمجھو اسرائیل تو گیا. اب اسرائیل کے بچنے کا صرف ایک چانس یہ ہے کہ وہ کلیئر وکٹری واپس لے کر آئیں تو ہی اسرائیل بچ سکتا ہے. تو اس طرح معاملات بہت گڑمڑ اور بہت کمپلیکس ہو چکے ہیں اور ایک بات تو جاری ہے کہ مزاحمتی تحریک پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اور ہر آتے دن کے ساتھ یہ پوری جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے یہ اپنے حملے تیز کرتی جا رہی ہے اور آپ کو اسرائیل اس سے بھی زیادہ تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا. یا ہم ترین حقائق سے جو کہ آپ کے سامنے شیئر کیے، تازہ ترین معلومات آپ کو پہنچائی ہیں پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں.